رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. صدق الله ورسوله. Now we are formally starting the second session of this CMIE. My topic is the virtues of a successful doctor. And as from the topic of the CMIE, it will be naturally what will be the Islamic virtues of a successful doctor. Now, before going to the actual discussion of the virtues of a successful doctor, we will try to understand what two words in my topic. What is the meaning of the word virtue, and what is the meaning of a word successful, both by worldly definitions and by Islamic perspectives. The virtue is a trait, habit, or quality that is characterized by righteousness and moral excellence. Or in other words, it's a behavior which shows high moral conduct. It involves thinking and behaving in a way that aligns with high ethical standards and avoiding what is wrong. Virtue can also refer to a specific admirable quality like the virtue of honesty, courage, patience, and compassion. The word virtue is actually derived from a Latin word virtus, which meaning manliness, excellence, or goodness. The Latin word virtus is further derived from a word called vir, which literally means man. That means manliness or excellence is the literal meaning of the word virtue. However, to discern the appropriate meaning of any word, like we are discussing the virtue word, let us have a look on its antonyms or the opposite words. Opposite word to a virtue in English is vice, referring to the moral fault, a bad habit, or an undesirable character. Other words that can function as antonyms include iniquity and zulm, immorality, evil, corruption, or wickedness. But what is virtue in an Islamic perspective? In Islamic perspective, the virtues encompass the moral and spiritual qualities of a person that align with the Allah's commands and the Prophet's way of life. Sallallahu Alaihi Wasallam. It involves the adherence in one's personal, social, professional life to ethical principles outlined in Quran and Sunnah. I will repeat the sentence. It involves the adherence in one's personal, social, professional life to ethical principles outlined in Quran and Sunnah. Broadly, the virtues in Islam are often understood as taqwa or ihsan. Taqwa means God consciousness or God fearing, and ihsan is the highest degree of iman or faith that guide the person to righteous actions with utmost sincerity. Again, I will repeat it. Broadly, the virtues in Islam are often understood as taqwa and ihsan that guide the person to righteous actions with utmost sincerity. Now, coming to the definition of the success. Success is the achievement of a desired goal, aim, or purpose. It can be measured. Again, it is the achievement of a desired goal, aim, or a purpose. It can be measured by attainment of specific objectives, personal fulfillments, or some positive outcomes in various aspects of life, such as career, relationship, personal growth, or any well-being. The definitions of success, it varies with the different perspectives.
There can be different perspectives in defining a success. Like there can be some personal perspectives, professional perspectives, societal perspectives, and philosophical perspectives. Among the personal perspectives, it means the achieving personal goals like happiness, self-improvement, and mastering a skill. In professional perspective, it involves career advancement, financial stability, and recognition in one's field. In social perspective, success may be viewed through the status, influence, or contributions to the community, while the philosophical perspective includes living in alignment with one's values, finding purpose, or achieving inner peace. Ultimately, success is subjective. Which perspective you are talking, it is subjective. It is shaped by individual aspirations. आपने क्या गोल रखा है उसके हिसाब से आपकी सक्सेस मेजर की जाएगी. And sometimes it is defined by the circumstances and definitions of what constitutes a meaningful outcome. Now, to us, we are discussing the success in Islamic perspective. Its definition varies. Like in Islam, success is often referred as falah or najah. In Islamic terminology, success can be referred as falah or najah. Success in Islam is defined as achieving the pleasure of Allah and attaining eternal salvation in the hereafter. यानी अल्लाह की रज़ा हासिल करना और आखरत में नजात पाना और जन्नत पाना, ये अल्टीमेट डेफिनीशन है सक्सेस की इस्लाम में. Besides living a righteous and balanced life in this world, दुनिया में अच्छी ज़िंदगी गुजारने के साथ साथ अल्लाह ताला की रज़ा हासिल करना और अल्टीमेटली जन्नत का रास्ता लेना. In Islam, true success is not measured by wealth, status, power alone, but actually by devotion to Allah, righteous deeds, and their impact on one's soul and society. This is important. Only the wealth doesn't matter, but actual success is the devotion to Allah and the righteous deeds. Success in Islam encompasses spiritual, moral, and worldly dimensions guided by Quran and Sunnah, and guided by the Quran and the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Among the spiritual success, it is attaining taqwa and fulfilling the religious obligations and striving for ihsan. These will be three spiritual goals of success for a Muslim. Being a Muslim, attaining taqwa. We will be discussing what are the benefits of attaining taqwa. What do Allah says in Quran about taqwa? Then, when he achieves taqwa, he fulfills the religious obligations like the prayer, Saum, Salat, Hajj, Zakat. Okay. Then, final is the striving for ihsan. Ihsan. It is the excellence in worship and conduct acting as if Allah is watching. Ihsan is one of the popular hadith Jibreel, जिसमें हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करते हैं. एक ब्रीफली मैं उसको बता दूं तो माल ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, तीसरा सवाल होता है एहसान क्या है. अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका जवाब देते हैं कि एहसान ये है कि आप अल्लाह ताला की इबादत उस हाल में करें कि आप अल्लाह को देखते हैं. अगर ये दर्जा हासिल ना हो, कम से कम इस हाल में करें आपका जहन इस तरफ जाए कि अल्लाह आपको देखता है. ये एहसान का दर्जा है. अल्लाह ताला हम सबको इस एहसान के दर्जे से नवाजे हैं. तो ये जब इंसान को एहसान का दर्जा हासिल होता है, जब उसको ख्याल होता है कि अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो गलत नहीं कर सकता. तो स्पिरिचुअल डायमेंशन जो सक्सेस है इस्लाम में, दिस इज़ वन ऑफ द थ्री पिलर्स ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस. देन देयर इज़ मॉरल सक्सेस. Moral success is upholding virtues like honesty, we call it sidq, justice or adl, compassion or rahmah, patience or sabr, in interaction with others, reflecting the character of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Then the worldly dimension of defining the success in Islam, it includes achieving lawful or halal prosperity, such as financial stability. A Muslim should be financially stable. Good health, strong family and community ties, while prioritizing the faith and avoiding attachment to material gains.
The utmost success, I told earlier, utmost success is achieving the pleasure of Allah and entering into Jannah by pleasing Allah. As emphasized in Quran, Surah Al-Mu'minun, from ayah 1 to 11, Allah describes 6, I will try to recite this. قد افلح المومنون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ڈیفینیٹلی جو مومن ہیں وہ فلاح پا گئے. فلاح میں نے جب پہلے بتایا، جب اسلامک ٹرمینالوجی میں ہم سکسیس کو دیکھتے ہیں اس کا کیا پیرلل سائنونیم ورڈ ہے، دیٹ از فلاح. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المومنون، ڈیفینیٹلی جو مومن ہے وہ فلاح پا گئے، دے سکسیڈڈ، انہوں نے سکسیزفل زندگی حاصل کی. اچھا، جب سکسیزفل زندگی انہوں نے حاصل کی، اب ان کے کام کرنے کے کیا ہے؟ ان کے کام کرنے کے یہ ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، وہ اپنی نمازوں میں وہ اپنی نمازیں خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. دے پرے بیفور اللہ ود ہمبلنس. اوکے، یہ ایک کریکٹر ہے ان لوگوں کے جو فلاح پاتے ہیں. دوسرا کریکٹر ان کا ہے والذین ہم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں. جو وین چیزیں ہوتی نا، جسے کوئی دنیاوی فائدہ نہیں، آخرت کا فائدہ ہو، ان سے بچے رہتے ہیں. تیسرا، یہ دوسرا ورچو ہے مفلحون کے، سکسیسفل لوگوں کے. تیسرا ورچو ان کا ہے والذین ہم للزکاۃ فاعلون، اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. سمپل ٹرمینالوجی میں وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھا ان کا ورچو ہوگا والذین ہم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی ستر کی جگہوں کو حفاظت کرتے ہیں، اپنی چیسٹٹی کو بچاتے ہیں. ٹھیک، اپنے پرائیویٹ پارٹس کو غلط کاری سے بچاتے ہیں. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون. اب چھٹی اور ساتویں آیت میں یہ ڈسکس کیا گیا ہے کہ کون سے لوگ جو اپنی چیسٹٹی کو بچاتے ہیں، اس کے کیا کنڈیشنز ہیں. پھر آٹھویں آیت میں دو کنڈیشنز کو اور بتا دے. پہلے 4 ورچوز تو بتا دیے. ایک تو نمازوں کو وہ ان کی حفاظت کرتے ہیں، خشوع و خضوع سے پڑھتے ہیں. دوسرا، وہ بیکار باتوں سے بچتے ہیں. تیسری، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. چوتھی، وہ بے راہ روی سے بچتے ہیں، اپنی پرائیویٹ پارٹس کا وہ حفاظت کرتے ہیں. پھر پانچویں اور چھٹی اس آیت میں فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ لوگ جن کے جب ان کو امانتیں دیا جاتے ہیں اور جب ان سے وہ کوئی وعدہ کرتے، کوئی عہد کرتے ہیں، ان کی پاسداری کرتے، ان دونوں کی رعایت کرتے ہیں. یعنی کہ وہ امانتوں کی خیانت نہیں کرتے ہیں اور اپنے وعدے کو اپنا یا ایگریمنٹس ہو، کووننٹس ہو، ان کا پورا کرتے ہیں. والذین ہم علی صلواتہم یحافظون، اور اپنی نمازوں کو پھر سے، چونکہ نماز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہاں دوبارہ پھر سے کہا گیا کہ نمازوں کی بھی وہ بہت اچھی طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اچھا، یہ پہلی آیت میں کہا گیا قد افلح المومنون، کہ کامیاب ہو گئے مومن، سکسیسفل ہو گئے مومن. لاسٹ میں یہاں کہا گیا ان کی سکسیس کا معیار کیا ہے، اولئک ھم الوارثون. یہ کہا گیا اولئک ھم الوارثون، دے آر دا انہیریٹرز، یہ وارث ہیں. کس چیز کے؟ اس آیت میں فرمایا الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون. یہ تو وارث بنا ہے اللہ تعالیٰ، جب ان کو کامیاب کر دے گا ان کو وارث بنا دے گا. بنایا گیا کس کا؟ جنت الفردوس کا. اور یہ ساتھ یہ تو وارث بنائے گئے. اب یہاں دنیا میں بھی ہم وارث کے بھی بن جاتے ہیں، مگر وہ اٹرنل نہیں ہوتا، ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ نے اس شک کو بھی دور کیا. ہم فیہا خالدون، اب جنت الفردوس میں ایک بار چلے گئے، ہمیشہ کے لیے وہاں رہ گئے. تو یہ ہے اسلامک پرسپیکٹو آف جنرل سکسیس. ٹھیک ہے، اسلام ہمیں قرآن یہ سینس دیتا ہے کہ سکسیس کیا ہے. تو اسی پرسپیکٹو کو جب ہم میڈیکل پروفیشن میں لیتے ہیں تو ہمیں بھی کچھ نہ کچھ پرنسپلس اس میں مل جاتے ہیں. ناؤ coming to the actual topic, the virtues of a successful doctor. Now briefly I have enumerated just the virtues, and we will be discussing these virtues one by one, and we will try to correlate these virtues to some of the ahadith of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam or some of the ayats of the Quran Kareem. First and foremost, the intentions should be good. Anybody, being a doctor, being a
medical. The intent should be good, especially there should be good intention while treating a patient. Second virtue, second trait in a good doctor, he should be God-fearing. Third, he should always seek knowledge and consider himself answerable before Allah. I think most of these virtues were discussed in the previous two lectures, but we will just enumerate them again. Fourth is the avoiding harming his patient. Fifth, as a Muslim doctor, a faithful doctor, he is always optimistic and hopeful for cure while treating his patients. Again, he has the zeal to serve the humanity for the pleasure of Allah, and he tries to remove the sufferings of the patient. Another virtue, he shields the shortcomings of his patients, because he comes to with some knowledge of the patients, some information with the patients, he tries to shield some shortcomings. Another good virtue is of a successful doctor is that he is friendly, cheerful and affectionate doctor, and he is beneficial to the common masses. And the doctor's key attribute is that he should be patient, and he should have patience and forbearance. Again, he avoids the vain things and futile activities, just we learned from the Suratul Muminun. Successful doctors are effective multi-roles. They are servants with leadership qualities. This is important. We will be discussing it. Successful doctors are effective multi-roles. Simultaneously, they are servants, and simultaneously they have some leadership qualities. Again, a Muslim doctor, as successful, he cannot be a cheat. Doctor, always a well-wisher. Another point we will be discussing, a successful doctor updates and upgrades his gadgets and sharpens his instruments. He also maintains the cordial relationship with the colleagues and treats without discrimination. Successful doctors have courage and possess spine. The good doctors, rather the good medical teachers, they always pass down their knowledge and expertise to their juniors, and the last but not the least, they always supplicate and beseech before Allah for the cure of his patients and for his personal success. These are around 20 different virtues a Muslim doctor, a successful doctor should have. Now we will try to correlate each of these virtues to some of the Prophet's sayings. Like, he should have a good intention, as Maulana Sahab earlier told. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. اس حدیث پاک کی تشریح مولانا صاحب نے کر لی، میں جسٹ اس کو مینشن کر رہا ہوں. انما الاعمال بالنیات، جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، ایکشن کر رہے ہیں، دے آر ججڈ بائی یور انٹینشنس. آپ نے انٹینشن کیا رکھا ہے؟ فار ایگزامپل، آج ہم یہاں گیدر ہو گئے، ہمارا انٹینشن کیا ہے؟ ٹو می، ٹو آل آف اس، دا انٹینشن شوڈ بی فرسٹ اینڈ فارموسٹ دا پلیجر آف اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضا. اللہ تعالیٰ کی رضا کس سے حاصل ہو سکتی ہے؟ فار ایگزامپل، آج ہم نے اس مجلس میں بیٹھے کہ ہم یہاں جو سیکھیں گے یہاں اس لیے آئے ہیں کہ یہاں کچھ اسلامی نظریے سے ہم کچھ سیکھیں گے، اس پہ عمل کر لیں گے، اس پہ عمل کر دوسروں تک پہنچائیں، تاکہ وہ ہو سکتا ہے وہ ہم سے زیادہ بہتر عمل کرے. تیسری چیز، ہم ایک یہاں سے ایک پیشن لے کے جائیں. بھائی، جیسے بھی ہم دوسرے میڈیکل پروفیشنز کی بکس پڑھ رہے ہیں، ہم میڈیکل ایتھکس ان اسلام کیوں نہیں پڑھیں گے؟ جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا نا، اس سے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ آلریڈی ہمارے سبجیکٹس میں ہوتے ہیں میڈیکل ایتھکس. ہم ہپوکریٹک اوتھ تو پڑھتے ہیں. واٹ از دا اوتھ آف اے مسلم فزیشین؟ وہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے نا.
تو ہم یہ نیت کر کے بھی پڑھ لیں، ہاں آج سے ہم یہ ایک ارادہ کر لیں کہ ہم فردر اس کو جو نالج ہم نے ابھی پروسیس سٹارٹ کیا ہے گین کرنا، اس کو فردرائز کریں گے، اس کو یہاں پہ سٹاپ نہیں کریں۔ یہ 2-3 باتیں جیسے ایک دو باتیں کہ ہم یہ نیت کیا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ود ریسپیکٹ ٹو دا میڈیکل پروفیشن ہم یہ نیت کر سکتے ہیں کہ فار ایگزامپل بہت ساری جو ہمارا میڈیکل پروفیشن ہے اٹ از سراؤنڈیڈ بائی دا ملٹیٹیوڈ آف اپرچونیٹیز کہ ہم گڈ ڈیڈس کریں۔ فار ایگزامپل مریض کی عادت، ہمارے پاس تو ہمیشہ پہ دائیں بائیں مریض ہوتے ہیں، یہ تو بہت بڑی نیکی ہے، مریض کی عادت کرنا، کسی کی سفرنگ کو کم کرنا بہت بڑی نیکی ہے یہ، ٹھیک، کسی کی ہیلپ کرنا، کسی کے دکھ درد میں کام آنا سب سے بڑی عبادت ہے یہ، ٹھیک، یا اس کے بارے میں بھی آگے آ جاتا ہے۔ تو ہم جب بھی ہم کوئی کام کر لیں گے، اسپیشلی جب آپ ہم یا آپ ایکچوئل میڈیکل پریکٹس میں آ جائیں، جب آپ نے ریزیڈنٹ ڈاکٹرس، وہاں آپ کو کام کا سٹریس ہوگا۔ اگر آپ گڈ انٹینشن سے اس نیت سے کر رہے ہیں میں پیشنٹ کے اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، کوئی ایکسیس ورک لوڈ لے رہا ہوں، وہ ایکسیس ورک لوڈ آپ کو مینٹل ریلیکسیشن کی طرف لے جائے گا، ورنہ آپ کو تھوڑا سا وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ میں فزیکلی فیٹیگڈ ہوتا ہے، فزیکل فیٹیگ کے بعد مینٹل فیٹیگ ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کوئی پیشن نہ ہو تو وہ مینٹل فیٹیگ بڑھتے بڑھتے بہت دور تک چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اچھی نیت کرو کہ جب ہمیں تھکاوٹ ہوتی ہے، چاہے وہ فزیکل تھکاوٹ ہوتی ہے، مینٹل تھکاوٹ ہوتی ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے امید کریں گے چونکہ ہم نے اچھی نیت کی، اس کا ہمیں اچھا اجر ملے۔ اچھا، یہ ہمارے ذہن میں ایک اچھا مسلمان ڈاکٹر کو یہ ذہن میں بات رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ قرآن میں بہت ساری جگہ پہ فرمایا ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جو بھی آپ کوئی نیک کام کرتے ہیں آپ جان لو اللہ تعالیٰ اس کا علم رکھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی اور ایک آیت ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، آلموسٹ اس کا سیم ہے معنی ہے کہ جو بھی آپ نیک کے کام کرو اللہ اس کو جانتا ہے۔ اگین اور ایک آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو بھی آپ نے کوئی خیر کا ذرا، دانہ برابر ذرا کام کیا ہے نیکی کا، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو جانتے ہیں۔ لاسٹ میں من عمل صالحا فلنفسہ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں آپ کے سارے اعمال کو جانتا ہوں، چاہے اچھائی ہو یا برائی ہو۔ دوسری پھر لاسٹ میں بتایا من عمل صالحا فلنفسہ، جس نے کوئی نیک کام کیا ہے اس نے اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کیا، یعنی کہ اگر کسی نے نیکی کی اس کا فائدہ اس کو ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا اس کی تابع دار بن جائے کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا اس کی نافرمان بن جائے کوئی مسئلہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے یہ نیک کام کرے۔ اور لاسٹ میں یہی فرمایا من عمل صالحا فلنفسہ، اگر ہم نیک انٹینشن سے اپنے پروفیشن کو لے لیں تو ہمارے لیے آگے آخرت میں یہ کام ذخیرہ بن جائے گا۔ اچھا، میں نے دوسرا ہم نے پوائنٹ پڑھا تھا، ایک تو ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا تھا کہ اس کے انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں، اس کے انٹینشنز اچھے ہوتے ہیں۔ دوسرا یہ فرمایا ہے ایک اچھا فزیشین، سکسیزفل فزیشین وہ گاڈ فیئرنگ ہوتا ہے۔ گاڈ فیئرنگ جب ہوتا ہے، ایک سکسیزفل ڈاکٹر جب ہوتا ہے گاڈ فیئرنگ، اللہ تعالیٰ اس کو کیا دیتے ہیں؟ یہ اس میں سورہ طلاق کی یہ آیتیں ہیں، 2-4 آیتیں ہیں، 2-3 جگہ پہ ان آیتوں میں فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، the person جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو اللہ سے ڈرتا ہے، جس کے دل میں تقویٰ ہے، جس کے دل میں تقویٰ، اس کو کیا دے گا اللہ؟ یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اس کو جب ڈفیکلٹیز آ جائیں گے ان ڈفیکلٹیز سے نکلنے کا راستہ دے گا، ایک انعام یہ دے گا۔ دوسرا یہ دے گا یرزقہ من حیث لا یحتسب، اس کو اس جگہ سے رزق دے گا جہاں اس کا گمان ہی نہیں ہے۔ تو ایک ڈاکٹر کو یاد رکھنا چاہیے، ایک مسلم ڈاکٹر کو یاد رکھنا چاہیے، اگر میں لیجبل پریکٹس کروں، ایتھیکل پریکٹس کروں، اچھے سے پیشنٹ کو ٹریٹ کروں، ان ایتھیکل پریکٹس سے بچوں، اللہ تعالیٰ میرے لیے جب بھی میرے لیے مصیبت ہو جائے اللہ تعالیٰ ان مصیبتوں سے مجھے نکال دے گا۔ اور یہ کیا، اگر ہم گاڈ فاربڈ اگر دیکھا جائے آج کل کے میڈیکل پروفیشن میں اگر کہیں ان ایتھیکل پریکٹسز آئے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پیسہ کمانا چاہتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ نے تقویٰ اختیار کیا میں آپ کو وہاں سے رزق دوں گا، میں آپ کو وہاں سے دولت دوں گا، وہاں سے پیسہ دوں گا جہاں آپ نے کبھی گمان ہی نہیں کیا، وہاں سے بھی پیسہ آئے گا، ٹھیک۔ تیسری آیت میں فرمایا یہ ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اگر اس کو کوئی سختی آ جائے، اگر اس نے اپنی زندگی میں تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے تو اس کے لیے میں اس کے کام میں آسانی کروں گا۔
آگے یہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. 5 چیز بتائے. جو تقوی اختیار کرے گا اس کے گناہ میں ہٹا دوں گا. اس سے پہلے گاڈ فارورڈ اگر اس سے کوئی گناہ ہو گیا ہو ان کو مٹا دوں گا, ان کو ہٹا دوں گا, اور ان کی جگہ اللہ تعالیٰ کی شان رحیمی اور وہ بہت عطا کرنے والے. ایک کہا تقوی دے, گناہ اس کے مٹا دے. پھر یہ ایک بات کہا وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اس کا جو اجر ہے نا اس کو میں بہت بڑھا دوں گا. یہاں کوئی کوانٹٹی نہیں بتائی. 5 چیز ایک ہی جگہ, آلموسٹ ایک ہی جگہ, ایک ہی صفحے پہ قرآن میں کہتا ہے کہ جو شخص تقوی اختیار کرتا ہے. میں نے بار بار, ہم تقوی کو ڈاکٹری پروفیشن سے لیں گے, ٹھیک ہے, بار بار اپنے آپ کو ٹٹولیں گے ہمیں کہاں کہاں پہ تقوی اختیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس کو میں چھوڑ جاؤں گا, ٹائم کم ہے. اگین میں نے کہا کہ جو سکسیزفل ڈاکٹر ہوگا ہی ول آلویز ٹرائی ٹو سیک نالج, ٹھیک. حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں ان عمر بن شعیب ان ابیہ ان جدہ من تطبب ولم یعلم منہ طب قبل ذلك فهو ضامن. یہ آلریڈی مولانا صاحب نے یہ حدیث پاک ریفر کیا ہے کہ جس شخص نے ٹریٹ کیا, جس نے ٹریٹمنٹ سٹارٹ کی, حالانکہ اس نے ٹریٹمنٹ میڈیسن پڑھی نہیں تھی, میڈیسن سیکھی نہیں تھی, قبل ذالک یعنی ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے اس نے سیکھا نہیں تھا, فہو ضامن, وہ ضامن ہے, وہ رسپانسبل ہے. اگر کوئی شارٹ کمی ہوئی, کوئی ہارمفل ایفیکٹ اس ڈرگ کا ہوا, اس سرجیکل پروسیجر کا ہوا, وہ اللہ کے ہاں اس کی پکڑ ہو جائے گی. تو یہاں پتہ چلے گا چونکہ ہمارا نام تو پڑ گیا ڈاکٹر, ہماری سوسائٹی میں ہمارا نام پڑ گیا ڈاکٹر, بھائی چاہے نہ چاہے ہمیں ٹریٹمنٹ لکھنی ہے اپنے, کیونکہ ہماری فیملی چاہتی کہ ہم ڈاکٹر بن گئے, ٹھیک ہے. اب ہمارے پاس ضرور پیشنٹ آئیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے ڈاکٹر کا ٹیگ لگا دیا, اب یہ ضروری ہے کہ ہم اس پروفیشن کو سیکھ لیں, ہم اس پروفیشن کو سیکھ لیں. اگر نہ سیکھیں تو اگر کوئی گاڈ فاربڈ کوئی غلطی ہو گئی, کوئی مس ایڈونچر ہو گیا, کوئی ایڈورس افیکٹ ہو گیا, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی پکڑ ہوگی. ناؤ گولڈن رول ان میڈیکل سائنس, آپ نے پڑھا ہوگا, اگر آپ نے ہپوکریٹس اوتھ کبھی پڑھا ہوگا, فرسٹ کیا ہے وہاں پہ کیا لکھا, فرسٹ ڈو نو ہارم, فرسٹ ڈو نو ہارم. تو حدیث پاک میں اس کا بیس ملتا ہے there should be neither harming nor reciprocating the harm. عن ابی سعید سعد بن مالک بن سنان الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. گولڈن رول ہے میڈیکل سائنس کا. گولڈن رول کیا ہے کہ جب آپ کو پتہ چلا, آپ کو ٹریٹمنٹ کوئی آپشن پتہ ہے, آپ یو شوڈ بی شیور دیٹ اس کے بینیفٹس ہیں وہ زیادہ ہے اس کے نقصانات سے. کوئی بھی ٹریٹمنٹ کرے, سرجیکل پروسیجر کرے, کوئی ڈرگ انٹرونشن کرے, آپ کو کنفرم ہونا چاہیے. پہلے جب بھی کوئی ٹریٹمنٹ آ جاتی ہے میڈیکل ٹریٹمنٹ میں, تو پہلے لیب میں ٹیسٹس ہوتے ہیں, بایو کیمیکل ٹیسٹس ہوتے ہیں, اس کے بعد اینیمل اسٹڈیز ہوتی ہیں, اس کے بعد کلینکل ٹرائلز ہوتی ہیں, اس کے بعد وہ جنرل پاپولیشن میں آ جاتی ہیں. تو آپ کو یا ہمیں وی شوڈ بی ویل ورسڈ ود دوز ٹرائلز. نئی ٹرائلز کیا آ گئی, ان کے بینیفٹس کیا ہے, ان کے پروبیبل نقصانات کیا ہے, تو تب ہی ہم کوئی ٹریٹمنٹ کریں گے جب وی ول بی شیور دیٹ اس میں کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ نہیں ہے. A true healer, he relieves the hardships. اگین یہ حدیث پاک آ گئی, مجھے لگتا ہے میں اس کو چھوڑ دوں گا. جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ عنہ قربة من قرب یوم القیامہ. یہ مولانا صاحب نے ڈسکس کی کہ جو شخص ایک مومن سے کوئی پریشانی, کوئی مصیبت دور کر دے گا, اللہ تعالیٰ آخرت کی پریشانیوں میں سے اس کے پریشانی دور کر دے گا. اور جو کسی مومن کی سختی میں کوئی آسانی پیدا فرما دے گا, اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے سختی اور آسانی فرمائیں گے. دیکھو ہمارے لیے کتنی اپرچونٹی ہے ایز اے ڈاکٹر. اگر ہم اس کوالٹی کو اپنے اندر لے لیں, ہمارے پاس کتنی ملٹیٹیوڈ آف اپرچونیٹیز, جن میں 100 بار آپ کو اس چیز کا اپرچونیٹی مل جائے گی. آپ اس حدیث پہ پاک پہ نیت کریں. ہمیں کل یہ مزدہ ملے کہ آخرت میں آپ کے لیے بھی یہ پریشانی دور کر دی گئی, آپ کے لیے یہ آسانی کر دی گئی. تیسری بات اس میں فرمایا ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ. جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, جو ایک مسلمان کی پردہ پوشی کرتا ہے, آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کی پردہ پوشی کرتا ہے. ایز اے ڈاکٹر
بہت ساری انفارمیشن ایسی پیشنٹ دیتا ہے جو وہ اپنے اسپاؤس کو نہیں دیتا، جو اپنے باپ کو نہیں دیتا، جو اپنی بیٹے کو نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے، پیشنٹ وہ چاہتا ہے کہ میری کمیونٹی میں نہ جائے، دوسرا نہ سنے، مگر ڈاکٹر کو بتا دیتا. اگر اس نے آپ کو بتا دیا، اس کو اپنے پاس ایک امانت رکھ کے کرو، اس کی پردہ داری کرو، ٹھیک ہے. اس کو ٹریٹمنٹ الگ کرنی ہے مگر اس کی پردہ داری کرنی ہے. آگے جائیں گے. یہ پھر سے یہ اس حدیث پاک میں بھی آیا ہے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا یستر عبدا فی الدنیا الا سترہ اللہ یوم الآخرہ، کہ ایک بندہ دوسرے بندے کی پردہ پوشی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی کرے گا. آلموسٹ سیم. آگے یہ حدیث پاک بھی مولانا صاحب نے فرمائی کہ جب ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المستشار مؤتمن، جس سے کنسلٹیشن کی گئی، جس سے مشورہ کیا جائے گا، وہ امانت دار ہونا چاہیے. جو ہم اکثر ڈاکٹر ہوتا ہے نا، یہ اصل تو شفا اللہ دیتا ہے. ڈاکٹر کا کام ہوتا ہے مشورہ دینا. مشورہ وہ کبھی میڈیکل پرسکرپشن کے حساب سے ہوتا ہے یا سرجیکل انٹرونشن کے حساب سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. وہ صحیح مشورہ دے، اس کے لیے یہ فرمایا گیا جس سے مشورہ کیا جائے وہ ٹرسٹ وردی ہونا چاہیے، وہ اس کا امانت داری سے اچھے سے اس کا یہ دے گا. ایک تو یہ کہ اس کو اچھی ٹریٹمنٹ بتائے گا، ایسے کوئی گریڈی آؤٹ آف گریڈ کوئی ایسا چیز نہ بتائے جس سے کوئی اس کو ورڈلی فائدہ ہو، بلکہ یہ سمجھے کہ پیشنٹ کو کس میں زیادہ فائدہ ہے. تو دوسری چیز یہ بھی کہ اگر اس کے ساتھ کوئی مشورہ کیا، کوئی شیئر انفارمیشن کی، اس کی وہ پردہ داری کر لے. اگین فیتھفل جو ورچو ہوتی ہے نا، سکسیزفل ڈاکٹر ہو گیا، وہ آپٹیمسٹک ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے. فیتھفل ڈاکٹر آلویز پازیٹیو ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اسلام اس کو پازیٹیوٹی سکھاتا ہے. ان اسامہ بن شریک قالت الاعراب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا نتداوى قال نعم يا عباد الله تداووا فإن الله لم يزع داء إلا وزع له شفاء أو قال دواء إلا داء واحدا قالوا يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وما هو قال الحرم. یہ ڈاکٹر مختار صاحب نے آلریڈی ریفر کیا کہ کچھ اعرابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا ہم اپنے مریضوں کا علاج کیا کریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ضرور کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسے نہیں بھیجی مگر اس کے ساتھ اس کی دوا بھیجی، ٹھیک ہے. تو ہمارے لیے ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ ہر بیماری کی دوا ہے. تو جو بھی اسٹیج ہو ہم کچھ نہ کچھ کوشش کر سکتے ہیں، مگر یہ کہ بڑھاپے کا کوئی دوا نہیں. اچھا، یہ صرف ڈاکٹر کے لیے نہیں ہے، یہ ہم بلکہ جیسے مولانا صاحب کہہ رہے تھے اسلامک سائیکو تھراپی، اس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں. پیشنٹ کو جب کوئی اس کو ڈپریشنز میں چلا جاتا ہے کہ اس کی ٹریٹمنٹ شاید سے صحیح نہیں ہو پائے گی، ہم اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مبارک سنا سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے ہر بیماری کے لیے دوا بھیجی. تو اس کو پازیٹیو ایٹیچیوڈ اس کی لائف میں آئے گا. اچھا، ٹائم کم ہے، میں جلدی سے جا رہا ہوں. ایک اچھا ڈاکٹر، سکسیزفل ڈاکٹر، وہ ہمیشہ چیئرفل ہوتا ہے، افیکشنیٹ ہوتا ہے. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل معروف صدقۃ وان من المعروف ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ ہر نیکی ایک صدقہ ہے. ایک نیکی یہ بھی ہے کہ آپ اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے یہ پیش آئے، یعنی اسمائلنگ فیس سے اس سے ملیں. ہمارے پاس کتنے ٹائم ہوتا ہے، ہم اریٹیٹڈ ہوتے ہیں او پی ڈی میں، کیجویلٹی میں. کوشش کریں کہ اپنے چہرے پہ نہ مسکراہٹ رہیں تاکہ پیشنٹ کا نہ وہ پازیٹیو وائبس آپ سے لے گئے. بہیو ود دا پیشنٹ. یہاں اس حدیث پاک کا ایک جملہ میں پڑھوں وخالق الناس بخلق حسن. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو جہاں کہیں بھی ہو، اور اگر کوئی برائی ہو جائے جلدی سے کوئی نیکی کر لو تاکہ اس کو وہ مٹا دے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، اچھے برتاؤ کے ساتھ پیش آؤ. ہمارے پاس میں اب اس کو ٹچ نہیں کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سارے موقع آ جاتے ہیں. امپورٹنٹ چیز ہے فرینڈلی اینڈ بی فرینڈڈ. اے ڈاکٹر شوڈ بی فرینڈلی، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جابر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن یألف ویؤلف ولا خیر فی من لا یألف ولا یؤلف وخیر الناس انفعهم للناس. حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مومن ہوتا ہے، یہاں ہم کہیں گے جو مومن ڈاکٹر ہوتا ہے،
جو سکسیزفل ڈاکٹر ہوتا ہے وہ ایزیلی فرینڈشپ بناتا ہے اور لوگ اس کے ساتھ ایزیلی فرینڈشپ بناتے ہیں. ٹھیک ہے, ایزیلی فرینڈلی ہوتا ہے اور ایزیلی بی فرینڈڈ ہوتا ہے. ٹھیک. ولا خیر فی من لا یعلف ولا یعلف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں کوئی خیر نہیں, بڑی خیر نہیں ہے جو ایزیلی فرینڈلی نہ ہو, جو ایزیلی بی فرینڈڈ نہ ہو. یعنی کہ یہ ایک اچھی خصلت ہے, اور مسلمان ڈاکٹر کے پاس اگر یہ خصلت ہوتی ہے ڈیفینیٹلی اس کی پاپولیرٹی جنرل پبلک میں بڑھ جاتی ہے. وخیر الناس انفعهم للناس, اور لوگوں میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے زیادہ مفید ہو. مجھے لگتا ہے اب میرا ٹائم ہو گیا. یہ ایک چیز سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں او پی ڈی کرتے وقت, ایمرجنسی ٹیکلز کرتے وقت کبھی پیشنٹ غصہ دلاتے ہیں, اس کے لیے یہ فرماتے ہیں کہ جو ڈاکٹر ہوتا ہے نا یہ آلویز ریڈی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرف لپکنے کے لیے, بیکاز ہی ٹرائز ٹو کنٹرول ہز اینگر اینڈ فارگیو دا پیپل. سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى الْمَغْفِرَةِ مِن رَبِّكُمْ وَجَنَّةِ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. رش ٹو دا مغفرہ, اللہ تعالیٰ کی مغفرت کی طرح لپکو, اپنے رب کے مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّةُ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ, اور جنت کی طرف دوڑو جس کی لمبائی چوڑائی زمین و آسمان سے بھی بڑی ہے. اعدت للمتقین, وہ تقوی حاصل کرنے والوں کے لیے رکھی گئی ہے. ان تقوی حاصل کرنے والوں لوگوں کی کوالٹی کیا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء, جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو سختی میں, آسانی میں بھی اور سختی میں, چاہے ان کے پاس زیادہ مال ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں, چاہے ان کے پاس تنگی ہو, تنگ دستی ہو تب بھی خرچ کرتے ہیں. دوسری چیز یہ فرمائی والکاظمین الغیظ, اور وہ غصے کو پی جاتے ہیں. ہمیں بہت بار ہمیں آ جاتا ہے, غصہ آ جاتا ہے, تو ہم یہ کوالٹیز اپنے اندر لائیں گے. والعافین عن الناس, جب غصہ دے گا اور اس نے صحیح میں غلطی کی ہوتی ہے اس کو معاف کر دیں گے. واللہ یحب المحسنین, اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. مجھے لگتا ہے میں اپنی ٹاک کو یہیں ختم کر دیتا ہوں. مصعب انتظار کر رہے ہیں, ان کا ٹاپک زیادہ امپورٹنٹ ہے. میں حضرت مصعب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں, اپنی کے ٹاپک ہے